वेलकम बैक। आज कोहाट के दो बड़े हस्पतालों में KDA टीचिंग हस्पताल और लियाकत मेमोरियल हस्पताल में एक मुकम्मल हड़ताल था। वजह ये थी कि इतवार की शाम को डॉक्टर महविश हुमायूं को KDA टीचिंग हस्पताल के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इस केस की तफसीलात क्या हैं, अब सुनिए हमारे डॉन के नुमाइंदे खालिद मकी साहब से। जी, ये इतवार के दिन का वाक़या है जब लेडी डॉक्टर महविश डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल KDA में सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी और इसके साथ अस्पताल में दीगर ख़वातीन डॉक्टर्स भी मरीज़ चेक करने में मसरूफ़ थीं कि डॉक्टर महविश के चेकअप रूम के बाहर जहां ख़वातीन मरीज़ बड़ी तादाद में मौजूद थीं, एक शख्स मरीज़ा खातून के साथ आकर ख़वातीन के बैठने की जगह पर आकर इनके साथ बैठ गया और शोर शराबा शुरू कर दिया कि मेरी मरीज़ा को पहले चेक करें। जिस पर डॉक्टर महविश ने आकर इस शख्स को कहा कि आप ख़वातीन में बैठे हैं, आप जाकर बाहर मर्दों में बैठें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। जिस पर उस शख्स ने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया, जिस पर अस्पताल में तैनात पुलिस एहलकारों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे पकड़कर दोबारा डॉक्टर महविश के पास ले गए कि इसका क्या करें। जिस पर डॉक्टर महविश ने पुलिस एहलकारों से कहा कि इसे छोड़ दें क्योंकि इसके साथ मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है, जिस पर इसे छोड़ दिया गया। जब डॉक्टर महविश अस्पताल से ड्यूटी ख़त्म करके मगरिब होने से पहले अपने घर की तरफ पैदल जा रही थी तो ये रास्ते में मुसल्ला होकर बैठा था और डॉक्टर महविश को देखते ही उसने फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गया। डॉक्टर महविश को जख्मी हालत में इसी अस्पताल लाया गया जहां पे वो तैनात थी, जहां वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। ऐसा कोई एक ही वाक़या नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है जहाँ डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ज़्यादातर पेशेंट्स के अटेंडेंट्स की जानिब से। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% से ज़ायद डॉक्टर्स ने कभी ना कभी अपनी प्रोफेशनल करियर में ज़बानी या जिस्मानी तशद्दुद का सामना किया होगा। अगेन 70 से 90% जो ये तशद्दुद कर रहे होते हैं ये पेशेंट्स के अटेंडेंट्स होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वसत आप और मैं डॉक्टर सीमी जमाली जिन्होंने 25 साल तक जिना हस्पताल के इमरजेंसी वार्ड चलाया था, उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहे थे। उसने कहा कि ये ऐसा भी हुआ है कि लोग बाकायदा स्ट्रेचर में लाशें लाते हैं हमारे पास और जब हम बताते हैं कि जी ये फौत हो गए हैं तो वो हमारे पर फिर चढ़ाई करते हैं। उनका ख्याल है कि हम जिंदा कर दें उन्हें, जी उन्हें किसी तरह जिंदा कर दें। और भी इस तरह के बहुत किस्से हैं। और उन्होंने कहा हमने मुसल्ला अफराद को बिस्तर में पड़े मरीजों को कत्ल करते देखा है इन 25 सालों में। अस्पताल में क्लाशनकोफें लहराना आम सी बात है। इसके अलावा खुदकुश हमले हमने देखे हैं। और एक और है प्रोफेसर डॉक्टर लुबना बेग, उन्होंने बताया कि कई डॉक्टर मुल्क छोड़ गए कि जी क्या करें। जी बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ ज़ाहिर है कि क्रिमिनल्स और दहशतगर्दों का हमला नहीं होता। आपको याद होगा कि 2019 में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर वकला की एक पूरे मॉब ने हमला किया था। 3 वहाँ के जो पेशेंट्स थे उनकी जानें भी चली गईं। कार्डियक हॉस्पिटल के वार्ड्स को तबाह किया गया, इक्विपमेंट को तबाह किया गया। अच्छा, इस हमले की बुनियाद भी एक लिहाज से पेशेंट के अटेंडेंट की वायलेंस ही थी, क्योंकि उसी साल नवंबर में कुछ 6-7 वकला गए अपने किसी कॉलीग की बीमार वालदा के साथ। वहाँ पर इनकी एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। जो वहाँ पर डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे और हस्पताल स्टाफ थे, वहाँ फिर इनके मुक्के भी चलने लगे और नाराज होकर फिर एक पूरे जत्थे ने वहां पर हमला किया। अच्छा, और ये रेड क्रॉस की एक खौफनाक फिगर मैं देता चला जाऊं कि कराची में 2012-15 तक 130 डॉक्टर जाँ बहक हुए और 150 अगवा हुए। मेरा ख्याल है दुनिया में शायद ये रिकॉर्ड है आई थिंक 2 साल के अंदर। बिल्कुल, ये वो जो टारगेट किलिंग की लहर थी उन दिनों में। क्या किया जाए, मेडिकल कम्युनिटी पर क्या गुजरती है जब ऐसा कुछ होता है। आज हमने दावत दी है डॉक्टर आमिर जाफरी को। आप जनरल सर्जन हैं और पिछले 2 दहाइयों से SIUT
میں پروفیسر ہیں ایٹ دا سینٹر آف بایو میڈیکل ایتھکس اینڈ کلچر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور یقیناً آپ نے خود شاید ایکسپیرینس کیے ہوں, اگر ایکسپیرینس نہیں کیے تو یقیناً آپ نے دیکھے تو ہوں گے, میڈیکل پروفیشن پر کیا اثر پڑتا ہے اور بالخصوص ان بچے اور بچیوں پہ جو اس پروفیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جو کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جی السلام علیکم. یہ بہت تکلیف دہ سچویشن جو ہمارے یہاں بار بار آتی ہے, مگر یہ سامنے اسی وقت آتی ہے جب کوئی ایک ہیڈ لائن نیوز ہوتی ہے کہ جس طرح سے یہ ڈاکٹر مہوش کا قتل, یا اس سے پہلے یہ قتل تو ایک ایکسٹریم ایسپیکٹ ہے. روزانہ کی جو وائلنس ہے وہ وربل وائلنس ہوتی ہے, فزیکل وائلنس ہوتی ہے. تھپڑ مار دینا بھی ایک فزیکل وائلنس ہے, اس کا کوئی نشان نہیں رہے گا, مگر وہ بچہ یا بچی جس کو دی گئی اور تھپڑ مار دیا گیا کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنل, اور وہ اب پھر گھر جا کے وہ واپس تو کام پہ نہیں آئے گا. ہمارے یہاں ابھی آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال کے اندر کہ 4,000 کے قریب ڈاکٹر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. بہت سی وجوہات, اس میں یہ ایک بہت بڑی وجہ یہ وائلنس ہے. اور میں صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی بات کر رہا ہوں. ہیلتھ کیئر پروفیشنلز میں فزیشنز, ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, نرسیں آتی ہیں, اور سارے پیرامیڈیکل اسٹاف اور ہمارے جو الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز وہ سب آتے ہیں, اور ان سب کے پاس بہت سیف آپشنز موجود ہیں ملک سے باہر, اور عزت آبرو کے ساتھ سیف آپشنز کے ساتھ کیوں کوئی کام نہیں کرے گا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پرسنلی اپنا قریب ترین دوست کو میں نے زمین میں اتارا ہے, یہ وہ آیا تھا ملک سے باہر ٹرین ہو کے واپس آیا کہ میں نیفرولوجی کروں گا پاکستان کے اندر اور کراچی میں, اس کے ساتھ 4 اور دوست آئے تھے, اس کو قتل کر دیا, اور وہ سب جو بچے تھے وہ اپنے اپنے خاندانوں کو لے کے چلے گئے. اس طرح سے سینکڑوں لوگ ہیں, ہم سب کے پاس ایک ایک کہانی موجود ہے, یا تو خود دیکھا ہوا ہے ہم نے وائلنس کو, یا جانتے ہیں کسی کو جس نے دیکھا ہوا ہے وائلنس کو. سو دس از اے نارم. انفارچونیٹلی یہ ایک نارم بن گیا ہے, اور اس کی وجہ بہت سی وجوہات ہیں. ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے تحفظ کرنے کا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے. قوانین موجود ہیں, نیشنل لیول پہ بھی ہے, پروفیشنل لیول پہ بھی ہے. کے پی کے اندر بھی قانون موجود ہے, مگر وہ اس کے آپریشنلائزیشن وہ بھی تو ایک چیز ہے نا, وہ اس تک کوئی پہنچتا نہیں. ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو تحفظ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو کیسے پہنچایا جا سکتا ہے. یہاں پر اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹریننگ کی, ہماری سیکیورٹی کی. جی ڈاکٹر صاحب سوری, یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. مسئلہ وہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ ڈائگنوسس بھی ہو جاتا ہے, نسخہ لکھ بھی دیتے ہیں, لیکن پھر دوائی لی نہیں جاتی. ویل ٹاک اباؤٹ سولوشنز آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. جی ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر جعفری کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ہزاروں کیسز ہیں اس طرح کے, قوانین بھی موجود ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا ان کو امپلیمنٹ اور آپریشنلائز کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ یہ چیز صرف آپریشنلائز کرنے کے لیے یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہونا پڑے گا سول سوسائٹی الانگ ود لا انفورسمنٹ, الانگ ود ہاسپٹل ایڈمنسٹریشنز کا. یہ ایک تو پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قوانین موجود ہیں, ان کی انفورسمنٹ, اور اٹ شوڈ بی ویزیبل. یہ جو ابھی جس طرح سے ڈاکٹر مہوش کا حادثہ ہوا ہے اور یہ سانحہ ہوا ہے, اس کے بعد لوگوں نے آ کے سڑکیں بند کر دی, ہسپتال بند کر دیے, وہ طریقہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہونا نہیں چاہیے, اور یہ اگر ہو تو اٹ شوڈ بی دا لا انفورسر جو کہ سامنے آئے رادر دین پبلک کے سامنے آ کے وہ جلاؤ گھیراؤ کرے. سو ایک تو اس کے لیے لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ ہیلتھ پروفیشنلز ہم لوگ تو ایک ولنریبل پاپولیشن کی طرح کے ہو گئے ہیں. ہیلتھ پروفیشنلز جو ہے وہ آپ کے ملک میں اگر نہیں رہیں گے تو پھر کون سنبھالے گا ہماری ہیلتھ کیئر کو. تو ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. جس طرح سے ایک ایکسٹنکٹ اسپیسیز ہوتی ہے نا, ہم تو ادھر تک پہنچنے والے ہیں, ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اس پروٹیکشن کے لیے ایک تو ٹریننگ کے حوالے سے ہماری جو انفورسمنٹس ہیں جو کہ سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ ساتھ فزیشنز کو بھی, ایک تو دے ہیو ٹو لرن کہ کمیونیکیشن کیسے کی جائے, اسیس کیسے کیا جائے کہ یہ والیٹائل سچویشن ہو سکتی ہے اور اس کے اندر انٹرونشن کی ضرورت ہے, اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. ہم کو کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ کسی کو نہیں سکھائے جاتے ہیں, نہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو سکھائے جاتے ہیں, نہ ہماری سیکورٹی کو. سیکورٹی کو صرف ڈنڈا چلانا آتا ہے, اور ڈنڈا کین بیک فائر, جو کہ بہت بار ہوتا ہے. اسی لیے ایک کس طرح سے انگیج کیا جائے ایک والیٹائل سچویشن میں, جس کے اندر اوبویسلی ہسپتالوں کے اندر ٹریجڈیز بھی ہوتی ہیں, اور ٹریجڈیز کے ساتھ ریئیکشن بھی ہوتے ہیں. ان ریئیکشنز کو کنٹرول کرنے, اسیس کرنا, پری ایمپٹ کرنا, اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے.
ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بھی ہائی لائٹ بھی کیا، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے یہاں جو مہنگے 5 اسٹار ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ تو آپ کو جگہ جگہ گارڈ نظر آتا ہے، کہیں پہ اگر کوئی پیشنٹ آپ سے باہر ہو رہا ہے تو وہ ان کو سنبھال لیتے ہیں. ہمارے جو پبلک سیکٹر میں جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ہمیں وہ ظاہر نظر نہیں آتا. لیکن یہ بھی ایک سلوشن نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر وارڈ کے آگے، ہر دروازے کے آگے کوئی سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہو، یا آپ کے خیال میں اسی طرف جانا پڑے گا جیسے ہمارے عوام ہیں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ تو جس طرح سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو این آرمی. سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ کم بھی ہوں مگر کم از کم اسیس کر سکیں سچویشن اور ریئیکٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ فزیشینز، خود ڈاکٹرز، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، نرسز وہ بھی اسیس کر سکیں. اور کئی مرتبہ بہت ساری چیزیں ڈیفیوز ہو سکتی ہیں اگر آپ کمپیشنیٹلی کسی کے ساتھ خیال کے ساتھ بیٹھ کے اس سے گفتگو کریں کہ یہ ہوا، اس طرح سے یہ ہوا، اور اس کو ساتھ ساتھ رکھیں اس میں. تو پھر کئی مرتبہ یہ چیزیں پریمپٹ کی جا سکتی ہیں اور ڈیفیوز کی جا سکتی ہیں. تو اس میں میرے خیال میں ہم کو ایک پورے سیکیورٹی فورس کی ضرورت نہیں ہے مگر عقل مند سیکیورٹی فورس کی ضرورت ہے اور عقل مند ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ضرورت ہے. ہم کو کیونکہ ہماری ٹریننگ میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے کسی کو بیڈ نیوز بریک کریں، کس طرح سے کسی سے ہم تعزیت کریں، کسی کو ہم بتائیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ تمہارا جو غم ہے وہ ہمارا بھی غم ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس. اسی وجہ سے یہ چیزیں وائلنس کی طرف بھی I جاتی think that's an ہیں. Not that violence can never be excellent condoned. point, ڈاکٹر مگر صاحب. یہ سوری وقت تھوڑا کم ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق SIUT سے ہے. گورنمنٹ ہسپتالوں سے تو ہم اکثر یہ کمپلینٹ سنتے رہتے ہیں کہ کسی پہ حملہ ہوا. SIUT میں اس طرح کی کوئی ٹریننگ دی جا رہی ہے یا دی جاتی ہے اوور آل میڈیکل کمیونٹی کو کہ اس طرح کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے، کس طرح ایک سچویشن کو اسیس کیا جائے؟ جی. تو دیکھیں ایک چیز جو ہم نے ابھی کووڈ کے زمانے میں آپ نے بہت سی تشدد اور دھمکیوں کی خبریں سنی ہوں گی، ہر ہسپتال میں سے آئی تھی چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو. ہماری ایک اسٹڈی ہے جو ہم نے 2023 میں پبلش کی ہے 2 انسٹیٹیوشن کے اندر میں، ایک SIUT اور ایک اور انسٹیٹیوشن ہے پبلک سیکٹر کے اندر ہی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں جگہوں کے اوپر لوگ ڈسٹنٹل پیشنٹس تو تھے کیونکہ آپ پیشنٹ سے دور کر دیا مریض کو آئسولیشن میں اور وہاں کیا ہوا اس کو نہیں پتا اور وہ اس کو یقین نہیں آتا. مگر وائلنس کا جو انسیڈنٹ تھا وہ SIUT میں بہت کم تھا ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوشن. وہاں ایک میجر ایشو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر. SIUT میں ایک مدتوں سے ایک ٹرسٹ بنا ہوا، ایک اعتماد کی فضا بنی ہوئی. سو صرف ٹریننگ نہیں ہوتی، ٹریننگ تو ہوتی ہے، مطلب ٹریننگ تو ایک ایسپیکٹ ہے کمیونیکیشن اسکلس کا جو کہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے جو بھی ہو رہی ہے. مگر اس کے علاوہ اس انسٹیٹیوشن کا ٹرسٹ آپ کے جو قوم جو پبلک اس کے پاس آتی ہے اس پہ وہ اعتبار کرتے ہیں. وہ اعتبار جو ہے بہت ساری چیزوں سے کا خود حساب کر لیتا ہے. اور وہ ہم نے اپنی اسٹڈی کے اندر پبلش کیا ہے کہ کلیئرلی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ایک اور ہاسپٹل کے اندر وائلنس ہو رہی تھی اسی سچویشن میں، جبکہ SIUT میں وائلنس نہیں ہو رہی تھی. بالکل منیمم تھریٹس ہوئی، منیمم وائلنس. بات واضح ہو گئی. ایک بنیادی پوائنٹ ہے یہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اگین. اور یار البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے؟ مثلا ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہیلپ لائن ہوتی ہے اس پہ کوئی فون نہیں اٹھاتا، غصہ آئے گا. پھر نجی اسپتالوں میں جو سلوک ہوتا ہے داخلے کے وقت اور ڈسچارج کے وقت کہ کیوں لے کے جا رہے ہو، ہماری تو مشین چل رہی ہے نوٹوں کی، یہ ساری چیزیں مل ملا کے. اچھا پھر وہی بات ہے کہ پبلک ڈیلنگ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اسپیشلائز ڈومین نہیں ہوتی. اب ایک ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اچھا کچھ یہ ریڈ کراس والے ریفریشر کورسز بھی کراتے ہیں ویسے، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا بڑا سمندر ہے اس میں قطرے کے برابر ہے. اچھا میں بس ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر KDA ٹیچنگ ہسپتال میں لوگوں کا رویہ بہتر ہوتا تو ڈاکٹر میوش کی جان بچ جاتی. یہ ایک بالکل مختلف کیس ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک جنرل ٹرمز میں کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ ایک ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو مزید ٹراماٹائز ان کو مینیج کیسے کیا جائے اصل سوال یہ ہے. یہ بالکل، اور اس سوال کا جواب ہمارے لیے ڈھونڈنا لازم ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.